अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने वाले हैं। हज़रत वाहब इब्ने मंबा से रवायत है कि जब हज़रत सुलेमान को मशरक़ व मगरब और सारे जहां की सल्तनत मिली तो उन्होंने जनाब बारी ताला में अर्ज़ की, या इलाही, मुझको आरजू है कि एक दिन सारे आलम की मखलूक की जो कि तेरी आफरीदा है, खुशकी और तरी, इंसानों, जिन्नों, वहूशो त्यूर में, यहाँ तक के चूंटियों, मक्खी और कीड़े मकोड़े, अलगरज जितने भी जी रूह हैं, सबकी ज़ियाफ़त करूं। गैब से निदा आई, ऐ सुलेमान, मैं सब की रोज़ी पहुंचाता हूं। मेरी मौजूदात मखलूक बे इंतहा है, इसलिए सबको तुम नहीं खिला सकते। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, खुदावंद, तूने मुझको बहुत नेमत दी है, तेरी अनायत से सब कुछ है। अगर तेरा हुक्म हो तो मैं सबका ताम करूं। जनाब बारी ताला का हुक्म हुआ कि दरिया के किनारे एक मकान नहायत आलीशान बनवाओ और इसको नहायत कुशादा रखो, ताकि जिस मखलूक को दावत दो इसमें आसानी से आ सके। इस मकान की तैयारी में तकरीबन 1 साल और 8 महीने सरफ हुए और मशरक़ व मगरब सारे जहां से इस बड़े मकान के मैदान में खाने पीने का सामान और असबाब मुहैया किया और बहुत कसीर तादाद में देगें, बड़ी लंबी चौड़ी और एक लगन मिसल तालाब के जिन्नों ने तैयार की। और ये वाक़यात मुख्तलिफ तवारीख से लिखे गए हैं और जामिया तवारीख में लिखा है कि 2007 देगें पकवाई गई थी और हर एक बड़ी काफी लंबी चौड़ी थी, मिसल तालाब के जिन्नों ने तैयार की थी। चुनाचा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जमा यानी बनाए थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते जो कुछ चाहता था, किलों से और इन हथियारों से, और तस्वीरें और लगन मानन तालाबों के और देगें एक जगह पर धरी रहने वाली। एक हवाले से ये मालूम होता है कि इस दावत में इस वक्त 22,000 गायें ज़िबा हुई थी और बाकी अशिया ज़ियाफ़त को इसी पर क्यास कर लेना चाहिए। और ये जामिया तवारीख से लिखा गया है, चुनाचे जब खाना तैयार हुआ, जिन्नों, उन्स और हैवानात सबको इस बड़े वसी मकान के मैदान में बिठाया गया और फिर हवा को हुक्म किया कि वो बसाते तख्त सुलेमान का दरिया से बाहर निकलकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज की, ऐ हजरत, खुदावंद कुद्दूस ने मुझको आपकी दावत में भेजा है और हमको ये भी मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम मखलूक के वास्ते खाना तैयार किया है और मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा आप मुझको पहले खिला दीजिए। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मछली से कहा कि तुम जरा सब्र करो और सबको आ लेने दो, इनके साथ जितना खाना खाना चाहो खा लेना, खूब आसूदा होकर खाना, अच्छी तरह खाना। मछली बोली कि हजरत, मैं तो इतनी देर ना ठहर सकूंगी कि मैं सबका इंतजार करूं। यह सुनते ही हजरत सुलेमान ने इससे कहा कि अगर तुम नहीं ठहर सकती तो फिर तुम खाना खा लो और तुम्हारा जितना जी चाहे खा लो। यह सुनते ही मछली ने सारा खाना जो मैदान में था एक ही लुकमे में खाकर और मांगने लगी, ऐ हजरत सुलेमान, मुझको तो और खाना चाहिए। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही मुतअज्जब हुए और इससे कहा, ऐ मछली, मैंने तो तमाम मखलूक के वास्ते ये खाना तैयार किया था, तू सब खा गई और तेरा इससे पेट भी ना भरा और फिर तू और भी खाना मांगती है। मछली ने कहा, ऐ हजरत, हर रोज मुझको 3 लुकमे खाना होता है और जो तुमने तैयार किया था ये तो मेरा एक ही लुकमा हुआ, इसके अलावा मुझे अभी 2 लुकमे और भी दरकार हैं, तब कहीं मेरा पेट भरेगा और मैं तो आज आपकी मेहमानी में भूखी ही रही। अगर तुम इस तरह और लोगों को खाना दे ना सकोगे तो आपने नाहक लोगों को बुलवाया और लोग आपसे शाकी होकर जाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बातें सुनकर हैरत ज़दा हो गए और बेहोशी तारी हो गई और कुछ अरसे बाद इनको होश आया और अपना सर सजदे में रखकर दरगाह इलाही में मनाजात करके रोने लगे और कहने लगे, और मैंने बहुत ही कसूर और नादानी की तेरी दरगाह में। मैं इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ, बस रोजी देने वाला मुझको और सारे जहां को तू ही है और मैं नादानो मस्कीन हूँ और तू ही दाना और तवाना है। एक रवायत से पता चलता है कि इस दिन तमाम खलायक जो मदू थी और भूखी रही, और एक रवायत से ये भी मालूम होता है कि ये मछली वो थी कि हफ्ते तबक जमीन जिसकी पुश्त पर अल्लाह ताला ने रखी है, और इस दिन जमीन को अल्लाह ताला ने हवा पर मुअल्लक रखा था। और बादों ने रवायत की है कि दरिया की मछलियां आकर इस दिन सब खाना खा गई थी। और अक्सर अलमा का कौल है कि अल्लाह ताला ने दरियाई जानवर भी भेजा
گیا تھا اس نے ایک لقمے میں سب کھانا کھا لیا تھا کہ قدرت اور عجز و توانائی حضرت سلیمان کی خلائق کو دکھا دے، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹیوں کے بادشاہ سے ملاقات کا واقعہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے، جو تخت جنوں نے بنایا تھا۔ حضرت سلیمان کے واسطے اور ان کے 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف جاہ تھا۔ وہ سب کے سب جنوں انس گردا گرد تخت شاہی کے مؤدب کھڑے تھے، اور ہوا پر اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ یہ کہتے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک و چشم دیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان کو 7 اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور و تکبر بالکل نہیں ہے، اور ان کو ذرا بھی کبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا۔ بس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور پھر خدا کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں کے چونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ، یہاں تک کہ پہنچے حضرت سلیمان چونٹیوں کے میدان پر، کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ بس شاہ مور سے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرا کر کہا، یہ بھی رویت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ، بس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات پر، پھر انہوں نے شاہ مور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے؟ اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ، تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ سہون آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ ٹاپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو حفظ ما تقدم کے واسطے کیا تھا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں حضرت جی، ان کی خوشی سے میری خوشی ہے اور ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چونٹی بھی کسی زمین کے حصے پر مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ کہا اس نے کہ ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چونٹی نے کہا کہ میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیوں کر ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے صرف تم کو عقل عنایت فرمائی ہے، اور وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی ہے، یعنی ہم جیسے ناتواں کو بھی فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب شاہ مور نے کہا کہ تم نے خداوند قدوس سے سوال کیا تھا۔ ترجمہ، کہا اے پروردگار، مغفرت کر کہ میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک نہ لا ہو کسی کو میرے سے پیچھے، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو یہ حسد نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دیجیو، اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔
چونٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چونٹی بولی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک بات یہ ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا، خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک، وہ سب ایک نگینے کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اس میں کیا بھید ہے؟ کیا آپ کو اس کا بھید معلوم ہے؟ یہ بھی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا بھی معلوم نہیں۔ اس نے کہا، تم کو آگاہ کیا ہے کہ اس بات کے بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی روئے، اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا مثل ہوا کے ہے۔ پھر چونٹی نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہے؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ وہ چونٹی بولی، اس کے معنی یہ ہے کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساتھ موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا کہ تو بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے نیک کام بتا۔ چونٹی نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہی بھی دی ہے کہ تم رعیتوں کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد لو، اور میں تو بیچاری ضعیفہ و مسکین ہوں، اپنی رعیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے مراجعت کرنا چاہی۔ شاہی مور نے کہا، اے حضرت سلیمان، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے مناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے آپ کچھ تناول فرما کر جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے لا رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، اے شاہ مور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت، اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، اور اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ماں اپنے لشکر کے اس ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے، اور پھر بھی اس میں کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے، اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا پر پرواز کر رہے تھے، اور جن و انس ان کی بساط پر حاضر تھے، اور پرندے سب اپنے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ یکا یک آپ کو گرمی آفتاب معلوم ہوئی۔ جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا اور بہت عمیق نظر کی تو سب پرندوں کو دیکھا کہ حاضر ہیں، مگر ہدہد کو نہ دیکھا۔ اسی وقت آپ نے فرمایا، ترجمہ اور خبر لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑتے ہوئے جانوروں کی، پس کہا، کیا ہے مجھ کو کہ نہیں دیکھتا ہوں میں ہدہد پرندے کو، یا وہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے؟ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو البتہ میں اس کو عذاب سخت یا ذبح کروں گا، میں اس کو یا پھر لائے گا میرے پاس کوئی دلیل ظاہر۔ پس اسی وقت عقاب کو بھیجا برائے تلاش ہدہد کے۔ عقاب نے فوراً ہی ہدہد کو لا کر حاضر کر دیا۔ تو اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں گیا ہوا تھا؟ اس کے جواب میں ہدہد نے کہا کہ ایک خوشخبری لایا ہوں آپ کے واسطے شہر سبا سے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ، بولا ہدہد، میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں، اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سبا ایک قوم تھی اور ان کا ایک وطن سرزمین عرب میں یمن کی طرف تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، تو وہاں سے کیا خبر لایا ہے اور تو وہاں کس طرح گیا؟ اس کو بھی اچھی طرح سے بیان کر۔ یہ بات سن کر ہدہد نے کہا، اے نبی اللہ، فلانے وقت جب آپ تخت سے نیچے اترے تھے، اسی وقت میں نے ہوا پر اڑ کر دیکھا کہ میرا ہم جنس ایک ہدہد
दीवार बाग के ऊपर बैठा था। चुनाचा मैं इसके पास गया। इसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मैंने इससे कहा कि मैं मुल्क शाम से आया हूँ और मेरे आका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। वो बोला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन हैं? मैंने कहा कि वो इस वक्त बादशाह हैं जिन्नो इंस वहूशो त्यूर और जमी मखलूकात के। और फिर मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो बोला मैं तो इस शहर का रहने वाला हूँ। फिर मैंने इससे कहा कि इस शहर का नाम क्या है? वो बोला कि इस शहर का नाम सबा है। फिर मैंने इससे कहा कि मुझे ये बताओ कि इस शहर का बादशाह कौन है? वो बोला कि इस शहर का बादशाह बल्कीस नाम की एक औरत है और वही इस मुल्क की मलका है और इसके ताबे 12,000 सरदार कौम और हर सरदार के ताबे 1-1 लाख सवारों प्यादा हर वक्त रहते हैं। और तू मेरे साथ चल, मैं तुझको वो सब दिखाता हूँ। तब इससे मैंने कहा कि बहुत देर हुई, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ। कभी बादशाह को या लश्कर को पानी की तलाश हो तो इस वक्त वो मुझे तलाश करेंगे और मैं इस वक्त हाजिर ना होऊंगा तो फिर मुझको सख्त सजा देंगे, क्योंकि मैं पानी के वास्ते मुकर्रर हूँ। रवायत की गई है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद को अल्लाह ताला ने ऐसी बसारत दी थी कि जिस जमीन में पानी होता या ना होता वो दूर दूर तक देखकर बता देता था। और जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्ते शाही जाता वहाँ हुदहुद को अपने साथ ले जाते थे और फिर इसको पानी के वास्ते भी भेजते थे। जहाँ वो निशान देता था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जिन्नों को भेजकर तालाबों कुआं खुदवा कर वहाँ से पानी मंगवाते थे। अलगरज इस हुदहुद ने कहा कि मेरे साथ चलो और वहाँ चलकर बल्कीस दुख्तर नतराहील को देखो कि इसकी शानो शौकत कैसी है और इसके हुस्नो इखलाक को देखकर तुम खुश हो जाओगे। फिर मैं इसके कहने से इस जगह पर गया और शहर सबा में बल्कीस को देखा। एक तख्त अजीम है कि तूलो अरज इसका 30 गज है और तमाम जवाहरात से मरसा और चारों पाए इसके याकूत सुरख और जबरजद और जमर्द और लाल के हैं। इस पर वो बैठी है और वो बेदीन है और आफताब परस्त है और वो अपना कोई शहर भी नहीं रखती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तूने जो कुछ मुझको कहा, लेकिन तूने क्यों कर जाना कि वो बेदीन है? इसने जवाब में कहा तर्जमा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुदहुद बोला मैंने पाया इस औरत को बादशाही करती अपनी कौम की और इसकी हर चीज अनायत की गई है, यानी मालो असबाब, हुस्न जमाल, और इसका एक तख्ते शाही बहुत बड़ा है। और मैंने वहाँ ये भी देखा कि इसकी कौम इसको सजदा करती है और वो सब के सब सूरज को सजदा करते थे और इसी को खुदा मानते थे और हकीकी माबूद को कोई जानता भी ना था। ऐ नबी अल्लाह, आप मुझे कुछ हिल्लत अता फरमाइए ताकि मेरे पास आपका कुछ निशान बाकी रहे और फिर मेरे बाद मेरे फर्जंद भी आपको याद करते रहें। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस हुदहुद से कहा अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा क्या हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है? ये सुनकर हुदहुद बोला ऐ नबी, आपसे झूठ नहीं कहता हूँ। और एक रवायत से यह भी मालूम होता है कि हुदहुद के सर पर जो ताज है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दी हुई निशानी है। और फिर हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा इससे बेहतर खिल्लत चाहता हूँ आपसे कि जिसमें मेरी औलाद की बेहतरी हो। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया कि कारे कसास का तुझको और तेरी औलाद को मैंने दिया और तू बल्कीस के पास मेरा खत लेकर जा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा और कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि मेरा खत ले जाओ और वो खत ले जाकर इसकी तरफ डाल दो और फिर इसके पास से चले जाओ और देखो वो क्या जवाब देती है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखकर तुरमा सुलेमानी करके इस हुदहुद के हवाले किया और वो खत हुदहुद अपनी चूंच में लेकर शहर सबा में बल्कीस के दर पर जा पहुंचा। और एक रवायत से मालूम होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकान से बल्कीस के मकान तक 10 कोस का फासला था और हफ्त दर कसर बल्कीस के बंद पाए, लेकिन इसकी खिड़कियां खुली हुई थी। इसके अंदर जाकर देखा तो बल्कीस को सोता हुआ पाया और इस खत को बल्कीस की छाती पर रख कर चुपके से बाहर निकल आया। जब बल्कीस बेदार हुई तो वो मखतूम सरी मोहर सुलेमानी को अपनी छाती पर पाया और इसने इसके लाने वाले को मालूम ना किया और अपने दिल में कुछ खौफजदा सी हो गई। फिर इसने अपने कार परवाजों को बुलाकर इनसे पूछा। चुनाचा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
ترجمہ اور کہنے لگی بلقیس اے درباریوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس یہ خط کس طرح سے ڈال دیا ہے، اور وہ خط بڑی عزت و عظمت کا ہے اور ہے وہ حضرت سلیمان کی طرف سے، اور اس خط کو شروع بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا گیا ہے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا، اور اس میں لکھا ہے کہ تم اپنی سلطنت پر زور مت دکھاؤ اور میرے پاس مسلمان ہو کر چلی آؤ۔ بلقیس نے یہ خط پا کر اس کو بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا اور خدا کی مہربانی سے وہ دولت اسلام سے مشرف با ہو گئی، اور تقدیر الہی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی، اور خط کا مضمون دریافت کر کے کہنے لگی اپنے ملازموں سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ کہا انہوں نے اے دربار والو اور مجھ کو جواب دو کہ میں اپنے کام میں کوئی کام تم پر مقرر نہیں کرتی جب تک تم حاضر نہ ہو۔ یہ سن کر درباریوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ کہا انہوں نے ہم صاحب قوت اور صاحب جنگ ہیں اور یہ کام تیرے اختیار میں ہے تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ یہ سن کر بلقیس نے کہا کہ مجھ کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسلام کی دعوت دیتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تم آفتاب پرستی چھوڑ دو اور اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اگر میں ان کی یہ بات نہ مانوں گی تو وہ میری ساری سلطنت کو برباد کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ کہا بلقیس نے تحقیق بادشاہ جس وقت کسی بستی یا ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسی بستی کو خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح سے اگر وہ ہمارے ملک میں داخل ہوئے تو پورے ملک کو خراب کریں گے۔ اور پھر بلقیس کہنے لگی ترجمہ تحقیق میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ہدہد کو، پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ آئندہ وہ کس چیز کے ساتھ واپس آتا ہے، اور اگر سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو پھر ان کے ساتھ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ میں یہ ہدہد بھیج کر ان کی آزمائش کرتی ہوں، کیونکہ اگر وہ پیغمبر خدا ہوں گے تو وہ ہدہد نہیں لیں گے اور بغیر اسلام کے وہ کسی طرح سے راضی نہ ہوں گے۔ بلقیس کے وزیر نے کہا اے بلقیس تمہاری جو مرضی میں آئے وہ کرو۔ پس بلقیس نے قسم قسم کے ہدیے اور تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایلچی کے ساتھ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے اور 1000 وزیر ان کے چاندی کی کرسیوں پر ان کی ملازمت میں بیٹھے تھے، اور جن ان کے ارد گرد حضرت سلیمان علیہ السلام کے مؤدب کھڑے تھے، اور ہزاروں پرند ہوا کے ان کے سر پر سایہ دے رہے تھے۔ ہم نے جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچائی کہ آپ کو بلقیس نے بہت سے ہدیے و تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بفت کے حضور کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ بادشاہی دروازے کے سامنے میدان کی دیوار سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جو بنی ہے وہاں سے 7 اینٹیں سونے کی اور 7 اینٹیں چاندی کی اور 7 پردے زر بفت کے لے آؤ۔ جب ان قاصدوں نے شاہی میدان کو دیکھا اور اس دیوار کے قریب آئے تو وہ قاصد یہ شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور پھر وہ بولے کہ یہ ہم چند تشت سونے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر کیوں کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام در و دیوار ان کی شاہی بارگاہ کے میدان سونے و چاندی کے ہیں، اور ہماری یہ 14 اینٹیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ اور جس دیوار سے وہ 14 اینٹیں سونے و چاندی کی اور 7 پردے زر بفت کے کھلوا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیے تھے، جب اس جگہ پر بلقیس کے بھیجے ہوئے قاصد وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ شاید ہم کو چور ٹھہرا کر پکڑنے کے لیے جہاں سے اینٹیں نکال کر فریب کیا ہے۔ غرض بلقیس کے قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہ تمام تحفے و تحائف ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور پھر شرطیں خدمت کی بجا لائے، چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ پس جب آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قاصد تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا مدد دیتے ہو میرے لیے اپنے مال سے؟ پس جو کچھ مجھ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ دیا ہے تم کو، اور جاؤ تم اپنے اس تحفے سے خوش رہو اور ان کو
یہ تحفے واپس کرو اور پھر تم ان کے پاس چلے جاؤ، اور اب ہم بھیجتے ہیں ان لشکروں کو کہ جن کا وہ سامنا نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو اب نکال دیں گے بے عزت کر کے اس شہر سے، بس وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ خبر لے کر بلقیس کے قاصد فوراً واپس روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر بلقیس سے کہا کہ وہ صاحب حشمت و عظمت و نبوت سے سرفراز ہیں۔ یہ سن کر وہ بولی کہ وہ بے شک نبی ہوں گے، اور ان سے کہو کہ اپنی نبوت کا کچھ معجزہ دکھائیں، کیونکہ پیغمبری کی اصل دلیل معجزہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ ہم کو اپنا معجزہ دکھائیں گے، تب ہم سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ادھر بلقیس نے 100 لونڈی اور غلام اور ایک شیشہ خالی واسطے امتحان و امتیاز کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچاؤ، اور پھر ان سے کہو کہ آپ ان سب غلام اور لونڈیوں میں امتیاز کر دیں، اور اس یاقوت ناسفتہ کو تفتہ کر دیں، بغیر آہن اور الماس کے، اور اسپ اور مادیاں کرا سے جدا کر دیں، اور یہ شیشہ بھی پانی سے بھر دیں، اور نہ وہ پانی آسمان سے برسا ہو اور نہ وہ زمین سے نکلا ہو، پھر وہاں سے جلد چلے آؤ میرے پاس اس بات کو خبر لے کر۔ چنانچہ قاصدوں نے وہ سب لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا، اور وہ شرطیں جو بلقیس نے چلتے وقت کہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے بیان کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سیلابی آفتابہ لا کر پہلے لونڈی اور غلام کے ہاتھ دھلائے۔ لونڈیوں نے اپنا کف دست دھویا، وہ لونڈیاں تھیں، اور جنہوں نے سر انگشت دھویا وہ سب کے سب غلام تھے، اور عورت و مرد میں یہی عادت ہے۔ اور دوسرا اعجاز یہ کہ یاقوت چھیدار لے کر کیڑے کو حکم کیا، چنانچہ کیڑے نے فوراً چھیدا۔ اور تیسرا اعجاز یہ کہ اسپ، مادیاں اور کرہ کو پس و پیش بندھوا کر سامنے دانہ گھاس دیا۔ ان میں سے بعدوں نے دانے پر جلدی سر بڑھایا اور بعدوں نے پیچھے، پس اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جن گھوڑوں نے جلدی سے اپنا دانے پر بڑھایا سو وہ مادیاں، پس اسی سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جن گھوڑوں نے جلدی سے اپنا دانے پر بڑھایا سو وہ مادیاں کند ہیں، اور جن گھوڑوں نے تاخیر کی کھانے میں وہ ناکند ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ، اور ان کے پسینے سے شیشہ بھرا۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ملکہ بلقیس کے لوگوں نے جا کر یہ معجزات اور کرامتیں بشرح بیان کی۔ بلقیس نے یہ سن کر اپنے ارکان و دولت سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کی اطاعت قبول کروں۔ یہ کہہ کر بلقیس نے اسباب سفر تیار کروایا اور اپنے ساتھ لونڈیوں، غلام اور بہت سا لشکر بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور تخت و دولت کو ہفت خانے میں رکھ دیا، اور ہفت در بند کر کے کنجیاں اپنے ساتھ لے لیں۔ اور بعد روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ معتمدالیہ کے سپرد کر دیں، اور پھر اس سے کہا کہ تخت بڑا اور دولت پہ مدار سلطنت ہے، اور اچھی طرح حفاظت سے رکھنا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جانے کا قصد و عزم کیا۔ چنانچہ ہوا نے جلدی سے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بلقیس ملکہ شہر سبا سے عن قریب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہیں۔ اور ہوا سے بھی پہلے جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا اور کچھ مذمومیت بھی بلقیس کی بیان کی تھی کہ اس کی ساکھ پر بال بہت ہیں، اور وہ کچھ کم عقل بھی ہے، کیونکہ ان کی ماں جنوں سے تعلق رکھتی ہے، اور بنسبت انسان کے جن کم عقل ہوتے ہیں۔ پس جن یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ کر بعد میں بہت ڈرے کہ اگر ہماری بات جھوٹ ہو گئی تو ہم کو ضرور سزا ملے گی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمائش کرنے کے لیے بلقیس کی آمد کی راہ پر اپنے تخت گاہ کے سامنے حوض بنوا کر اس پر ایک پل شیشے کا تیار کیا، اور اس حوض میں مچھلی اور مرغابی بھی چھوڑ دیں، اور وہ پل ایسا تھا کہ اوپر ظاہر معلوم ہو، اور بلقیس اس کے اوپر سے آئے گی تو یقین ہے کہ پانی ہی کے دھوکے سے پنڈلیوں کے کپڑے اٹھائے گی تو پنڈلیوں کے بال ظاہر ہو جائیں گے۔ یہی حکمت اس کی آمد پر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو
तुम में कोई है कि ले आए मेरे पास तख्त बल्कीस का, पहले इससे कि वो आए मेरे पास मुसलमान होकर। कहा एक जिन ने जिन्नों में से कि मैं ले आऊँगा तुम्हारे पास इसका तख्त, पहले इससे कि तुम उठो अपनी जगह से, और तहकीक मैं अलबत्ता इस पर जोर आवर हूँ, बामिन्नत और बाईमानत इस वास्ते कहा कि इसके तख्त में जवाहर लगे हुए थे नहायत बेश कीमत। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर आसफ बिन बरखिया ने कहा इससे मैं जल्दी लाऊंगा बल्किस के तख्त को, मानंद एक पलक के। चुनाचा अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा कहा इस शख्स ने कि नज़दीक इसके इल्म था, यानी इसमें आज़म अल्लाह ताला का वो जानता था। वो बोला कि मैं ले आऊँगा तेरे पास तख्त बल्कीस का, पहले इसके कि वो फिर आए तेरी तरफ, तेरे नज़र यानी तेरी नज़र किसी तरफ देखने से फिर अपनी तरफ देखे इससे किबल। फिर आसफ ने इसमें आज़म पढ़ते ही एक ही पल में तख्त बल्कीस का सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ला मौजूद किया। फिर इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रूप बदल कर दिखाओ इस औरत को इसका तख्त, ताकि हमको मालूम हो जाए कि इसमें सूझबूझ है या नहीं, या इन लोगों में इसका शुमार है जिनको सूझबूझ नहीं होती। और रूप बदलना यानी बल्कीस का तख्त जड़ाव था, वो जड़ से उखाड़ दिया गया और दूसरे करीने से इसको जड़ा गया, क्योंकि इससे बल्कीस की अकल आजमाई थी और फिर अपना मौजज़ा दिखाना भी था। चुनाचा कार परवाज़ों ने ऐसा ही किया। गरज जब बल्कीस इस हौज़ के किनारे पर आई और पुल शीशे का था जो कि आला किस्म की कारीगरी से तैयार कराया था, इस पर इसकी नज़र पड़ी और इसको यकीन हुआ कि शायद यहाँ पानी है। तब इसने अपनी पिंडलियाँ खोल दी। इससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि इसकी साख पर कुछ बाल नहीं, और ये भी मालूम हो गया कि जो बात जिन ने आकर कही थी वो झूठ बात थी। जब बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई और फिर इसने तख्त अपने को पहचाना, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा जब बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई, किसी ने इसको कहा ऐसा है तेरा तख्त। तब इसने अपने तख्त के पास जाकर बोली, गोया ये वही तख्त है और हमको मालूम हो चुका है किसी ज़रिए से, और हम तो मुसलमान हो चुके हैं। इस बात से भी मालूम हुआ कि बल्कीस अक्लमंद और होशियार है। और किसी ने कहा इस औरत को अंदर महल में ले चलो। फिर जब वो महल के अंदर गई तो देखा कि महल के अंदर है। फिर इसने अपनी पिंडलियों को खोला तो फिर किसी कहने वाले ने कहा कि ये तो शीशे का जुड़ा हुआ महल है। फिर वो बड़ी ही मुतहय्यर होकर बोली, अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा कहा बल्कीस ने, ऐ मेरे परवरदिगार, तहकीक मैंने जुल्म किया अपनी जान पर और मती हुई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ, वास्ते खुदावंदे कुद्दूस के जो परवरदिगार है तमाम जहानों का। एक तफसीर में यूं लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी वक्त अपने दीवान खाने में बैठे हुए थे और इसमें पत्थरों की जगह पर शीशे का फर्श था और देखने वाले को दूर से पानी नजर आता था। इसी वजह से बल्कीस ने अपनी पिंडलियां खोल दी। इसी पानी से गुजरने का कसूर और अकल का कमाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस को कहा कि ये तो शीशे का फर्श है, पानी नहीं है। इस बात से अकल का कसूर और अकल का कमाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो जिन्नों की ज़बानी सुना था कि इसकी पिंडलियों पर बाल हैं बकरियों की तरह, अब मालूम हुआ कि वो सच है। फिर इन्होंने इसकी दवा तजवीज़ की और इसको नूरा कहते हैं, और वो दवा बहुत मुश्किल से तैयार हुई थी। बिल आखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बल्कीस को अपने निकाह में लाए। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 300 बीवियाँ थीं और 7 हरम थीं। सब पर इसको शरफ दिया और एक मकान नहायत आलिशान पुरतकल्लुफ़ बनाकर इसमें इसको रखा था। एक दिन बल्कीस ने कहा, ऐ नबी अल्लाह, आप हर रोज़ तख्त पर बैठकर हवा पर सैर करते हैं और तमाम आलम के गिर्द फिरते हैं। मुझको भी एक दिन अपने साथ ले चलिए ताकि मैं फ़लाँ जजीरे में जाकर अजीबो गरीब तमाशा देखूं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया कि इस तख्त को इस जजीरे में जो 7 दरिया के जजीरे में है पहुँचा। तब हवा ने वहाँ इनके हुक्म पर वो तख्त पहुँचा दिया।
बल्किस वहां का सब्जा और आबे रवां देखकर बहुत खुश हुई और दरियाई घोड़ों के बाजू पर देखे वो सब के सब सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त देखकर मिसाल परिंदों के उड़ गए। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया जिन्नों को कि इन घोड़ों को पकड़ लाओ। उन्होंने अर्ज की, ए नबी अल्लाह, हम इन घोड़ों को नहीं पकड़ सकेंगे, मगर हाँ, समुंदर का एक जिन है और वो आपसे बागी होकर कोरे दरिया में छुप गया है। अगर हजूर का हुक्म हो तो मैं इसको पकड़ लाऊं और इससे जाकर कहूं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मर गए हैं, अब तुम आ जाओ। ये सुनते ही वो हमारे साथ चला आएगा, तब इसको पकड़कर आपके हजूर लाएंगे और फिर इसके हाथ से वो घोड़े पकड़े जाएंगे। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया कि वो जिन हाजिर किया जाए। चुनाचा बहुत से जिन दरियाओं में जाकर गिरदे आलम के समुद्र में पुकारते रहे और ये आवाज़ देते रहे कि ए जिन्नों, अब तुम निकल आओ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मर गए। क्योंकि ये आवाज़ इस जिन के कानों में भी पहुंची। वो इस बात को सुनकर कोरे दरिया से खुश होकर बाहर निकल आया। बस उन्होंने इससे कहा कि भाई, अब हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के अज़ाब सज़ा से निजात पाई और अब हमको चाहिए कि हम सब वहां जाकर इसकी सल्तनत में दखल करें और खूब मज़े से रहें और अच्छी तरह से चैन और राहत हासिल करें। और ये कहकर जब दोनों में खूब मिलाप हो गया तो उन्होंने अचानक इस पर कमंड डालकर हाथ पांव बांधकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर कर दिया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गज़ब नज़र से इसकी तरफ देखा तो इस वक्त इसने मारे खौफ के कहा कि या नबी अल्लाह, मुझको ईमान दे दो और जान बख्शी करो और मैं आपका फर्मा बरदार हूँ और जो कुछ आप फरमाएंगे इसको बसर चश्म बजा लाऊंगा। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू अपनी जान बख्शी चाहता है तो देख, फलाने जजीरे में दरियाई परिंद घोड़े मेरे वास्ते पकड़ ला। ये सुनकर वो कहने लगे कि ऐ नबी अल्लाह, बगैर कुछ हीला व हिकमत के वो घोड़े मेरे हाथ नहीं आएंगे। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू इस वक्त चाहता क्या है? वो बोला कि घोड़े फलाने चश्मे से पानी पीते हैं, चंद जिन्नों को मेरे साथ दीजिए ताकि वो इस चश्मे से पानी निकाल डालें और बजाय पानी के इसको शराब से भर दें। तब वो इस पानी को पिएंगे और फिर इसके पीने से नशा होगा। फिर इसी वक्त इस पर कमंड डालकर पकड़ लेंगे और खिदमत में आपकी हाजिर करेंगे। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को समुद्रों पर इनके हमराह कर दिया। उन्होंने वहां जाकर 40 घोड़े दरियाई पकड़कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। इस वक्त असर का वक्त था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों की लताफत और खूबियां देखने लगे, यहाँ तक कि असर का वक्त भी रुखसत होने लगा। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जनाब बारी ताला से अताब लाए और कहा कि ऐ सुलेमान, तू दुनिया के मालो मोहब्बत में ऐसा मशगूल हुआ कि नमाज असर जाने पर हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये अल्फाज सुनते ही फौरन सजदे में गिर पड़े और ज़ारो ज़ार रोने लगे और बराबर इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, जिस वक्त के रूबरू लाए गए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाम को खासे घोड़े, बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तहकीक मैंने दोस्त रखा माल को अपने रब की याद से, यहाँ तक कि सूरज छुप गया पर्दे में। फिर कहा, लाओ इन घोड़ों को मेरे पास। पास शुरू किया हाथ फेरना पाँव और गर्दन पर इन घोड़ों की। एक रवायत में है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे, आफ्ताब ठहर गया, इसको डूबने ना दिया, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वक्त पर नमाज असर पढ़ ली। तब आफ्ताब गरूब हुआ। और ये भी एक रवायत में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन घोड़ों के पर काट डाले, फिर इनके पर दोबारा पैदा नहीं हुए और सब ताजी इन्हीं की नस्ल से है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शहर सिदून में जाना और बादशाह अनकबूत से जंग करने का वाक़या तवारीख के हवाले से मालूम होता है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बल्कीस के किस्से से फरागत मिली तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदून जिन से पूछा, ऐ समंदून, तूने किसी जजीरे में कोई चीज़ अजीब और गरीब देखी है? ये सुनकर वो बोला, ऐ हज़रत, मैंने देखी है। दरियाए मगरब में एक ऐसा जजीरा है और इसमें एक शहर अजीम ऐसा है कि चारों तरफ दीवारें संगीन है और बुलंदी इसकी 100 गज है और इसके अंदर 12 बुरज हैं और हर बुरज में एक अलम नस्ब किया गया है और इस दीवार के बीच में एक बड़ा मैदान है और इसमें एक मकान आलीशान है जिसकी बनावट संगे मरमर की है और इसमें एक मीनार बुलंद है और इस मीनार पर 2 शेर संगीन
اور عقاب بزرگ مثل آدمی کے سونے سے بنا ہوا ہے، اور اسی قسم کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اور جب میں نے اس شک پر جا کر دیکھا 4000 حجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی ہیں، اور اس کے بیچ میں ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے، اور اس پر ایک نہایت حسین ماہ لقا اور اس کے ساتھ ایک دختر برج اختر کے بیٹھی ہے، اور تقریباً ایک ساتھ کے بعد وہ دختر اس تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ 4000 لونڈیاں اپنے اپنے حجروں میں داخل ہوئیں۔ اسی وقت میں نے جا کر ایک لونڈی سے معلوم کیا اس شہر کا کیا نام ہے، اور ماہ لقا حسین نیک خاتون کون ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ کون ہے، اور علم جو برج پر رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہے، اور وہ شیر اور عقاب جو مینار پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کہ کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سوائے اس ملک کے اور کوئی دوسرا ملک نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ شہر کا نام سیدون ہے، اور جو حسین و جمیل ماہ لقا آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ بادشاہ زادی ہے، اور یہ صورتیں طلسم کی اس واسطے بنائی ہیں کہ جب کوئی دشمن اور غنیم کو دیکھیں گے تو یہ آوازیں دیں گی، پھر اسی وقت مکمل تیاری کر کے اس کو مار ڈالیں گے۔ اور وہ جو عقاب ہے یہ تو ہمارا دائی ہے، اور جب ہمارا پوجا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے، تب ہم سب جا کر بادشاہ وقت کی پوجا کرتے ہیں، اور ہماری عبادت کا طریقہ یہی چلا آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے حاکم منصف ہیں، جب کوئی آسامی اور فریادی دونوں میں کوئی خصومت واقع ہو تو ان دونوں شیروں کے پاس ان کو بادشاہ وقت بھیجتا ہے، اور جو ناحق پر ہوتا ہے اس کو یہ دونوں شیر ہار ڈالتے ہیں، اور کوئی بھی بے راہ نہیں چلتا اور نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ جناب اس کا ماجرا یہ ہے۔ پس سمندون جن سے شہر سیدون کی حقیقت و ماجرا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو فرمایا کہ تم لوگ سیدون شہر میں جہاد کو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام جن لوگ بموجب حکم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر موجود ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر سیدون میں پہنچا دے۔ چنانچہ ہوا نے بموجب حکم جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شہر سیدون کے قریب پہنچا دیا۔ جب تخت دور سے نمایاں ہوا تو وہ طبل و علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بساط دیکھ کر اس مینار اور برجوں پر سے پکار کر آواز دینے لگے۔ پھر اہل سیدون کو معلوم ہوا کہ ہم پر کوئی غنیم آتا ہے، تب تمام اہل شہر سپاہ اور تمام لشکر ماہ ہتھیاروں کے آراستہ کر کے جنگ کے واسطے اپنے شہر سیدون سے نکلے، تو وہاں اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ماہ فوج کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوا پر چلی آتی ہے۔ یہ دیکھ کر اہل سیدون بولے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا کہ اس کا لشکر سوار ہو کر ہوا پر چلے، معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بادشاہ نہایت بزرگ ہے۔ پس وہ لوگ میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے فرمایا کہ پہلے تم جاؤ اور ان کافروں سے لڑو۔ بموجب وہ تمام جن ان کافروں سے لڑنے لگے، مردم جزیرہ جنوں پر غالب آئے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے اور جنوں کی جماعت کو ان سے لڑنے کے واسطے بھیجا، چنانچہ وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدمیوں کو فرمایا کہ اب تم لوگ ان کافروں سے جا کر لڑو۔ بموجب حکم جب مردم بس یاران سے لڑے تو ان کو زیر کیا، اور آخر میں ان کا بادشاہ بھی نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا، اور اس بادشاہ کا نام عنکبوت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا۔ ہوا نے ایک مشت خاک اس پلید کی آنکھوں میں ڈال دی تو وہ اندھا ہو گیا، اور فوراً غش کھا کر زمین پر گر پڑا، اور اسی کے شیر نے اس پلید کا سر کاٹ کر کھا لیا۔ اور بعد نے کہا ہے ٹڈی آ کر اس پلید کی آنکھ کھا گئی تھی۔ اسی طرح وہ پلید جہنم واصل ہوا، اور باقی کافروں کو لشکر سلیمان علیہ السلام نے مار کر دریا میں بہا دیا۔ اور شاہ عنکبوت کی بیٹی کہ وہ نہایت حسین و جمیل تھی، اس کو اپنے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر اٹھا کر اور شہر کو ویران کر کے چلے آئے۔ میں اس قصے کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کس طرح مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور کس طرح ایک جن نے آپ کی بادشاہت کو اپنے قبضے میں کیا۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر سیدون سے مراجعت فرمائی تو راستے میں آتے وقت اس بادشاہ کی بیٹی سے کہنے لگے کہ اے نیک بخت، تو ایمان لے آ اور مسلمان ہو جا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک میں مسلمان ہوں گی، لیکن مجھ کو میرے باپ سے ملاقات کراؤ۔ پھر یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو تو مار ڈالا گیا ہے، اس کو تم کیوں کر دیکھو گی؟ بہرحال اس دختر کے کہنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے باپ کا سر منگوا کر اس کو دکھایا۔ وہ دختر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پھر وہ کافی عرصے کے بعد ہوش میں آئی اور بہت ہی گریہ وزاری کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بہت پیار کیا اور اس کی ہر طرح پر دلداری کی، پر اس کی خاطر جمع نہ ہوئی۔ آخر الامر وہ دین اسلام سے مشرف ہوئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اپنے نکاح میں لائے اور اس کو بہت چاہتے تھے۔ ایک دن ابلیس لعین نے صورت آدمی کی بن کر اس دختر سے جا کر کہا کہ اے لڑکی، تو بادشاہ ذاتی ہے، کیوں اپنے باپ کی صورت بنا کر نہیں پوجتی تاکہ تیرے باپ کی روح تجھ سے خوش رہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تجھ سے خوش تھا۔ اور خبردار، یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے مت کہنا، اس بات کو چھپا کر رکھنا۔ تب وہ دختر اس شیطان کے کہنے پر اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں مخفی پوجتی تھی اور اس طرح وہ اپنا دل شاد رکھتی تھی۔ اس طرح سے 40 دن گزر گئے اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دختر سے کہا کہ تو ایمان لا کر مسلمان ہو جا، پھر میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ بولی کہ میں مسلمان ہوں گی اور میں تمہاری زوجیت بھی قبول کروں گی، اس شرط پر کہ آپ حکم دیں کہ میں اپنے باپ کی صورت بنا کر اپنے سامنے رکھوں اور اس صورت پرستی سے اپنے باپ کا دل خوش کروں اور میں غم بھول جاؤں گی۔ پس اس زمانے میں صورت بنانا شرعاً ممنوع تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بیویوں سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تصویر بنانے کی اجازت دے دی، پھر وہ مخفی طور پر اپنے باپ کی تصویر کو پوجتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وجہ سے چند روز بلا میں مبتلا رہے اور شاہی تخت اور حکومت سے معزول رہے۔ اور بعض راویوں نے یوں بھی روایت کی ہے کہ دختر عنکبوت نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آج عید قربان ہے، کچھ قربانی کرنی چاہیے۔ اور بعد نے یوں بھی روایت کی ہے کہ دختر عنکبوت نے کہا، اور ٹڈی کا قربانی کرنا ثواب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹڈی میں گوشت نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تم اونٹ خدا کی راہ میں قربان کرو تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ وہ بولی، نہیں، میں تو ٹڈی ہی ذبح کروں گی۔ اور ٹڈی سے اس کی غرض یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام شہر سیدون میں جا کر اس کے باپ سے لڑے تھے تو اس وقت بھی ٹڈی نے آ کر اس کے باپ کی آنکھیں کھائی تھی، اور وہی بات اس کے دل میں تھا تاکہ اس سے وہ اپنے باپ کا انتقام لے سکے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات یاد نہ تھی۔ تہون فرمایا کہ اچھا، تم منگوا کر اس کو ذبح کرو۔ تب اس نے ایک ٹڈی کو منگوایا اور عداوتاً اس کو ذبح کیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے یہ 2 گناہ کیے تھے کہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں پوجتی تھی اور یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہ تھی، اور دوسری یہ کہ ٹڈی کو بے گناہ ذبح کیا تھا۔ ان 2 مصیبتوں کے سبب حضرت سلیمان علیہ السلام چند روز بلا میں مبتلا ہوئے۔ پس اے مومنو، یہ بات محقق ہے کہ جن نیک مرد کے گھر میں بد عورت ہو اور اپنے شوہر سے چھپا کر گناہ کے کام کرے، خواہ وہ علانیہ خواہ مخفی، تو لازم ہے اور واجب ہے کہ عورت کے گناہ کے باعث اس کے شوہر پر آفت نازل ہوگی اور اس کا خاندان بھی ویران ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ تحقیق، آزمایا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی اس کی کہ ایک دھڑ، پھر اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پس معاملہ یوں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجے کو جاتے تو انگوٹھی اپنے ہاتھ کی نکال کر ایک خادمہ حرم کے حوالے کر جاتے تھے، کیونکہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا، اس لیے وہ اس کو استنجے کے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن مرضی الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن کا نام صخرہ تھا، اس نے صورت و شکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنا کر اس خادمہ یمینیہ سے جا کر انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی لے کر اس خادمہ یمینیہ سے جا کر انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن کر تخت پر جا بیٹھا
اور جن سب کے سب اپنے اپنے عہدے پر فائز تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملازمت میں کھڑے رہتے تھے، ویسے ہی اس کے سامنے بھی سب آ کر حاضر ہوئے، اور اسی طرح سے پرندوں نے بھی آ کر اپنے اپنے پروں سے سایہ کیا، اور وہ صخرہ حکم و احکام جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے استنجے سے فراغت پا کر اس خادمہ یمینیہ سے اپنی انگشتری طلب کی، تو وہ بولی کہ انگشتری تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں، اور تم کون ہو جو مجھ سے انگشتری طلب کرتے ہو؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں سلیمان ہوں، تم نے انگوٹھی کس کو دی؟ وہ بہت حیران و پریشان ہوئی۔ اس نے ہر چند حضرت سے عرض کی، لیکن وہ یقین نہ کرتے تھے۔ پھر بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے قریب گئے تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہی صخرہ جن تخت پر بیٹھا ہے، اور انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سامنے تمام جن و انس دربار عام میں با ادب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور دیوانہ جان کر چوکیدار نے وہاں سے نکال دیا، اور بعض روایات میں یوں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تکذیب کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں گردش آنے کا سبب یہ تھا کہ ان کی بے شمار بیویاں تھیں۔ ایک دن انہوں نے یوں ارادہ کیا کہ آج کی شب تمام بیویوں کے پاس جا کر جمع کروں، اور ہر ایک بیوی ایک ایک بیٹا جنے گی تو میرے بیٹوں کی تعداد بہت ہو جائے گی، اور پھر جب وہ سب کے سب جوان ہو جائیں گے تو ہم سب لے کر جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ لیکن یہ ارادہ کرتے وقت انہوں نے انشاءاللہ نہ کیا، اور پھر باموجب ارادہ انہوں نے اپنی بیویوں سے اسی شب جمع کیا، لیکن خدا کی مرضی سے کسی بیوی کو کوئی حمل نہیں ہوا۔ ہاں، ایک بیوی سے اس کے پیٹ سے آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ حال دیکھ کر پھر وہ انشاءاللہ نہ کہنے کے سبب سے بہت نادم ہوئے، اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ ایک آنکھ اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا لڑکا پیدا ہوا۔ جب ان جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور کچھ تعظیم و تکریم بھی نہ کی اور اس تخت گاہ سے باہر نکال دیا، پس وہاں سے نکل کر بیت المقدس میں جا کر 3 دن تک سجدے میں پڑے روتے رہے۔ پھر بے طاقتی سے مارے بھوک کے مسجد سے نکل کر کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانے کو مانگا، لیکن کسی نے بھی ان پر کچھ التفات نہ کیا۔ پھر وہاں سے مایوس ہو کر شہر میں آئے اور یہاں پر بھی کھانے کی تمنا کی اور بہت جگہ کوشش کی۔ اتفاقاً یہاں بھی بھوکے پیاسے نکل کر دریا پر گئے، مچھلی والوں کو مچھلیاں شکار کرتے ہوئے دیکھا۔ ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو نوکر رکھ لو اور ہم تمہارا کام کریں گے۔ تب ماہی گیر نے ان کو ہر روز 2 مچھلیاں دینی مقرر کی اور نوکر رکھ لیا۔ آخر تمام دن گزار کر رات کے وقت 2 مچھلیاں پکڑی گئیں۔ یہی 2 مچھلیاں مزدوری میں ان کو ملیں۔ ان میں سے ایک مچھلی بازار میں بیچ کر روٹی مول لی اور دوسری مچھلی کو تل کر روٹی کے ساتھ کھائی، اور پھر شکر خدا کا بجا لائے۔ اسی طرح سے وہ 40 روز تک اپنی روزی پیدا کر کے کچھ آپ کھاتے اور جو باقی بچتی وہ محتاجوں کو دے دیتے، اور پھر تمام رات عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ استغفار کرتے۔ اور 40 دن صخرہ جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کی، مگر آدمی اور جن کو اس کے طور طریقے سے کچھ معاملہ معلوم ہوا کہ یہ جن ہے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کر رہا ہے اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، مگر یہ راز دلی کسی سے ظاہر نہ کی۔ اور آصف جن سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم بڑا عقل مند و ہوشیار تھا۔ جس دن سے وہ تخت پر بیٹھا اور اپنا حکم جاری کرنے لگا، اسی دن سے وہ آصف جن اس بات کا متلاشی اور متردد ہوا کہ آج 40 دن سے یہ شخص تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے، کون ہے؟ اور یہ تو یقین ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ بالآخر آصف جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں یا نہیں؟ وہ یمینیہ خادمہ کو جس کے ہاتھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، وہ بولی کہ آج 40 دن ہوئے ہیں ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اپنی انگوٹھی بھی مجھ کو نہیں دیتے۔ شاید اور کہیں تشریف لے گئے ہوں گے یا کچھ اور ہوا ہوگا۔ پس آصف جن نے یہ سن کر یمینیہ سے کہا، بہت اچھا، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے 40 آدمی تورات خواں کو بلا کر تخت گاہ میں لے جا کر تورات سب کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دے دی۔ جب وہ لوگ
تورات پڑھنے لگے تب وہ صخرہ جن جو تخت پر بیٹھا تھا یہ کلام الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا اور وہاں سے بھی بھاگا، اور وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر چلا گیا۔ مرضی الہی سے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان مچھلیوں کی نوکری بجا لا کر تھکے ماندے دریا کے کنارے سو رہے تھے۔ اچانک ایک سانپ آیا اور ایک سبزہ اپنے منہ میں لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک مچھیرے کی بیٹی تھی اور وہ صاحب جمال تھی، ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لایا کرتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے سوتے ہوئے دیکھا اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ایک آدمی سوتا ہے اور ایک سانپ ان پر ہوا کر رہا ہے۔ وہ دختر دراصل بالغہ تھی۔ یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا، اے ابا جان، مجھ کو تم اس شخص سے بیاہ دو تو بہت بہتر ہوگا، اور میں اس کے سوا کسی دوسرے سے شادی نہیں کروں گی۔ تب وہ ماہی گیر اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سے وہ جاگ اٹھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی بیٹی تم کو بیاہ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، میں تو تمہارا نوکر ہوں اور میں نوکری کر کے پیٹ پالتا ہوں، اور مجھ کو روزمرہ 2 مچھلیاں اجرت حضور سے ملتی ہیں، انہی کو کھاتا ہوں۔ بتائیے کہ میں آپ کی بیٹی کو خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا؟ یہ سن کر وہ بولا کہ میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانے کو میں دیتا رہوں گا، یعنی کھانا میرے ذمے ہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات اس کی قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کے مکان پر جا کر اس کی بیٹی سے بیاہ کر لیا۔ پھر توبہ استغفار کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر جملہ اس صخرہ جن نے جو انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر بھاگا تھا، اس انگشتری کو ایک مچھلی نگل گئی تھی، اور تمام مچھلیاں اس انگوٹھی کے سبب سے اس مچھلی کی مطیع و فرمانبردار ہو رہی تھی۔ دوسرے دن تب ماہی گیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر دریا میں جہاں انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی صخرہ جن نے ڈالی تھی وہاں مچھلی کے شکار کو گئے۔ خدا کے حکم سے وہ مچھلی کہ جس نے انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگلی تھی وہ جال میں پکڑی گئی۔ پس مچھیرے نے اس مچھلی کو اور 2 اور مچھلیوں کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجرت دی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تینوں کو لے کر ان میں سے 2 مچھلیوں کو بیچ ڈالا اور ایک مچھلی اپنی بیوی کے حوالے کی کہ اس کو ذبح کر کے صاف کر۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو وہ انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کے شکم سے نکل پڑی۔ اس کی روشنی سے سب گھر میں اجالا ہو گیا۔ مچھیرے کی بیٹی یہ عجوبہ دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پہچان کر اپنے ہاتھ میں پہن لی اور مرغان ہوا آ کر سر پر سایہ کرنے لگے، اور جنوں انس جمیع خلق ان کی ملامت میں بدستور سابق آ کر حاضر ہوئی، اور ہوا نے شاہی تخت لا کر موجود کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی ماہی گیر کی بیٹی سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں، اور تمام احوال اپنا اول سے آخر تک بیان کیا، اور اس وقت ہوا کو حکم کیا۔ تب ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت سمیت اپنے مکان خاص پر پہنچا دیا، اور جتنے ملازمان تھے سب نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دربار عام میں حاضری دی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں جا کر اس سیدونیہ عنکبوت لعین کی بیٹی کو کہ جس کو شہر سیدون سے لا کر اپنے نکاح میں لائے تھے، وہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں مخفی پوجتی تھی، اس واسطے اس کو اور اس کے ساتھ 4000 لونڈیوں کو مروا دیا، اور جو کتابیں جادوگری کی تھی جو ہر روز ہزیمت عنکبوت لعین کے صخرہ جن اس شہر سیدون سے لوٹ کر لایا تھا، اور اس جادو کے سبب سے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کی خادمہ جمینیہ سے لے کر 40 دن تک سلطنت کی تھی اور حضرت کو دکھ میں ڈالا تھا، اس کتاب کو بھی پارا پارا کر کے ڈال دیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہندوستان میں بھی پہنچا تھا، اس سے لوگ اب تک جادوگری کرتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے صخرہ جن کو طلب کیا لیکن اس کو نہ پایا، اور تمام جنوں کو حکم کیا۔ ان لوگوں نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن معلوم نہ کر سکے۔ بہت کوشش کے بعد معلوم ہوا۔ پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا، اے نبی، صخرہ جن آپ کے خوف سے بیچ سمندر کے جا کر چھپ گیا ہے۔
اور بغیر کچھ ہیلا کیے اس کو پکڑ کر آپ کے پاس نہیں لا سکتے۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم لوگ کچھ جھوٹ بنا کر اس کے پاس جائیں تو ممکن ہے کہ ہم لوگ اس کو پکڑ کر آپ کے حضور میں لا کر دیں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ۔ تب جنوں نے جا کر سمندروں کے بیچ میں پکارنے لگے کہ اے صخرہ تو کہاں ہے، اب تو نکل، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں۔ اور وہ یہ سن کر سمندر کے بیچ میں سے نکل آیا۔ پھر اس کو جنوں نے گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ 40 دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عذاب و قید میں رکھا، اور بعد اس کے وہ شکنجے میں پتھر کے ڈال رکھا کرتے تھے کہ اب تک وہ شکنجے میں پڑا ہے اور قیامت تک اسی طرح شکنجے میں پڑا رہے گا۔ بس اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی برس تک حکومت کی اور بیت المقدس جو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو اور بھی بڑا کر کے بنوایا۔ پھر جنوں کو حکم کیا کہ اس کی دیواریں سنگ سفید کی بناؤ کیونکہ وہ خوبصورت معلوم ہوتی ہیں۔ تب باموجب ارشاد ان کے جنوں نے ویسا ہی کیا، اور ستون بھی اس کے 40 گز لمبے سنگ مرمر سے بنائے، اور کواڑوں دروازوں کے آب نوش کے لگائے، اور ایک دروازے کا نام بھی باب داؤد، اور دوسرے دروازے کا نام باب رحمت، اور چوتھے دروازے کا نام نبی العربی آخر الزمان رکھا۔ اور اس کی چھت بھی صباح کی لکڑی سے بنوائی تھی، اور دیوار اس کی سونے سے زر اندوہ کی تھی، اور مسجد کے اندر قندیلیں چاندی کی لگائی تھی، اور قندیل میں تیل کی جگہ لال شب چراغ تھا، اس کی روشنی سے سب روشن ہو جاتا تھا، اور گندک سرخ سے قندیلوں کو ترتیب دیا تھا، ایسا کہ 3 کوس تک اس کی روشنی کی شعاع جاتی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی گندک سرخ کیمیا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی۔ با اتفاق ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام گنبد کے دروازے پر جو شیشے سے بنا تھا اپنا عصا ٹیکے کھڑے تھے، خدا کے حکم سے ملک الموت حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم میری ملاقات کو آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کو؟ یہ سن کر ملک الموت نے کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، ذرا پانی پینے کی مہلت دو۔ اس کے جواب میں ملک الموت نے کہا میں خدا کے حکم سے آپ کو کچھ دیر نہیں کرنے دیتا، اور اب آپ کے واسطے پانی پینے کا حکم ہے، خداوندی نہیں ہے۔ چنانچہ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عصے پر ٹکے کھڑے تھے، اسی حیت پر ان کی جان قبض کر لی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی طرح 1 برس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش بے جان عصے کے ٹیکے سے کھڑی تھی، اور بعد روایات یوں بھی آیا ہے کہ 2 مہینے تک ان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوئی، اور تمام جن اسی طرح سے بیت المقدس کا کام سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ عصا ان کا گھن کھا گیا اور لاش زمین پر گر پڑی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے روز بے جان کھڑے تھے، اس کے بعد تخت ان کا ہوا پر گیا اور وہ آدمیوں کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور تمام جن تعصب کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس میں حکمت حکیم علل اطلاق کی تھی کہ جن اپنی غیب دانی سے فخر کرتے تھے کہ ہم کو غیب کی بات معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے ان کو آزمایا۔ اگر وہ غیب کی بات جانتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر ان کو معلوم ہوتی، اور پھر وہ ذلت میں نہ رہتے۔ بس خدا کی مرضی یہی تھی کہ جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مرنے کی خبر نہ ہو، ورنہ وہ سب چلے جاتے اور پھر بیت المقدس کی تیاری بھی نہ ہوتی، یوں زیر تعمیر مرمت رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: پس جب فیصلہ کیا ہم نے اس پر موت کا، تو پھر ہم نے نہ خبر کی اس کی موت کی کسی کو، لیکن کھاتا رہا اس کا عصا کیڑا۔ پس جب گر پڑا پھر معلوم ہوا جنوں کو، اگر وہ جن خبر رکھتے غیب کی بات کی تو رہتے ذلت کی تکلیف میں۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے بیت المقدس بنواتے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ موت آ پہنچی، پھر انہوں نے جنوں کو عمارت کا پورا نقشہ تیار کر کے آپ شیشے کے مکان میں دروازے بند کر کے بندگی میں مشغول ہوئے، اور بعد وفات 1 برس تک جن مسجد بناتے رہے۔ اور جب مسجد پوری ہو چکی تو جس عصے پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے، گھن کھانے سے وہ گر پڑا۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، اور جو جن آدمیوں سے غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے سب کے سب قائل ہوئے۔ بس میں اسی واقعے کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں،
واللہ عالم بالصواب۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک